अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राहीला की आंखों में आंसुओं की चमक और दिल में बगावत की शिद्दत थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई, जैसे हर एक लफ्ज उसके दिल को चीरता जा रहा हो। वो बेयकीनी के आलम में सामने खड़े सिकंदर को देख रही थी। वो शख्स जिससे उसने दिल की गहराइयों से अपना शोहर मान लिया था, अब उसे जबरदस्ती छोड़ने का कह रहा था। तुम कैसे छोड़ सकते हो मुझे? राहीला की आवाज लर्ज गई, जैसे हर लफ्ज उसके वजूद का हिस्सा हो। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर सिकंदर। मुझे मत कहो कि जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी और सिकंदर की आंखों में देखती जा रही थी, जैसे उसके अंदर के सारे दर्द को उसकी आंखों से समझने की कोशिश कर रही हो। सिकंदर ने एक लम्हे के लिए जमीन की तरफ देखा, जैसे उसकी आंखों में भी कोई दुख छुपा हो। बीबी जी, आप वापस चली जाएं अपने शोहर के पास। उसकी आवाज में संजीदगी और अफसुर्दगी का इम्तिजाज था, जैसे वो खुद भी इस फैसले से मुतमिन नहीं था। रहीला की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। तुम हो मेरे शोहर, तुम, उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, जैसे ये हकीकत को दुनिया के सामने मनवाना चाहती हो। सिकंदर, तुम हो मेरे शोहर। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली और अफसुर्दगी से बोला, बीबी जी, मैंने आपके साथ सिर्फ हुक्म की तामील की थी। मेरे लिए ये सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। हुक्म मिला था कि सुबह होते ही आपको छोड़ दूं। ये हलाला था और ये सब जरूरी था। ये अल्फाज जैसे रहीला के दिल को चीर कर रख गए। उसने एक लम्हे के लिए सिकंदर का गिरेबान पकड़ लिया, जैसे अपनी बेबसी का इजहार कर रही हो। नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, समझ गए? उसकी आंखों में शिद्दत और दुख था। वो जबरदस्ती खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर का दर्द वाज़िया था। राहीला ने खुद को सिकंदर के सामने जमीन पर गिरा दिया। नहीं जाऊंगी। वो जमीन पर बैठी, उसके आंसू बह रहे थे और उसका दिल दुख से टूट रहा था। उसने एक बार फिर दोहराया, नहीं जाऊंगी, जैसे ये अल्फाज ही उसकी आखिरी उम्मीद थे और वो उनसे चिमटी हुई थी। सिकंदर चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे वो भी इस दुख को महसूस कर रहा हो, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी नजरें नीची कर ली, जैसे वो खुद इस कश्मकश से निकलना चाहता हो, लेकिन वो जानता था कि ये हकीकत है और उसे रहीला को छोड़ना ही होगा। रहीला की जिंदगी नजात की दुआओं में गुजरती थी, लेकिन हर दिन एक नए अजाब की तरह होता। उसकी शादी अपने मामूजाद नुमान से हुई थी, जो बाहर से एक खुश मिजाज आदमी नजर आता, मगर अंदर से एक स्वाक इंसान था। शादी के बाद से ही नुमान का रवैया बदल गया था। वो अक्सर शराब पीता और जब नशे में होता तो रहीला पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता। हर रात उसके लिए एक नई क़यामत होती और नुमान की बदसलूकी रहीला की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। एक रात नुमान हद से ज्यादा शराब पी कर आया। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी और गुस्से से भरपूर। वो दरवाजा जोर से खोलकर कमरे में दाखिल हुआ और रहीला को देखते ही चिल्ला उठा, किधर हो तुम? रहीला फौरन डरी हुई हालत में किचन की तरफ भागी, जहां उसने नुमान के लिए चाय तैयार की। उसका दिल लर्ज रहा था कि आज फिर क्या क़यामत आने वाली है। रहीला चाय लेकर आई तो नुमान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और तंजिया मुस्कुराकर कहा, क्या ये भी तुम्हें सही से नहीं आता? रहीला के हाथ कांप रहे थे और चाय कदरे गर्म थी। नुमान ने कप हाथ में लिया, एक बूंद लिया और फौरन चाय जमीन पर फेंक दी। ये क्या बकवास है? नुमान दाड़ा। उसके हाथ में चाय का कप था और चेहरे पर गुस्से की परछाइयां। रहीला की आंखों में खौफ वाज़िह था, लेकिन वो खामोश रही। नुमान ने गुस्से में कप को जोर से मेज पर पटका, फिर यकदम रहीला का हाथ पकड़ा और उसे घसीट कर चाय की तरफ ले गया। तुम्हें नहीं मालूम कि चाय कितनी गर्म होनी चाहिए? वो गुस्से में पागल हो रहा था। फिर उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के रहीला का हाथ गर्म चाय में डुबो दिया। रहीला की चीखें कमरे में गूंज उठी, मगर नुमान के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं था।
وہ ہنستے ہوئے بولا، اب سمجھ آئی؟ راہیلا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا دل اس درد سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ ہر دن ایک نئی تکلیف، ایک نئی آزمائش اور نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے راہیلا کے دل میں نجات کی خواہش کو اور بھی گہرا کر دیا۔ نعمان کی یہ بے رحمی اس کی روح کو زخمی کر چکی تھی اور وہ اب مزید اسے برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ کہانی ایک دل دہلا دینے والے لمحے سے شروع ہوتی ہے۔ نعمان جو ہمیشہ اپنی بیوی راہیلا کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتا تھا، ایک دن کسی نے اس کے دل میں شک ڈال دیا کہ تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ یہ بات نعمان کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگی اور اس کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ جب نعمان گھر پہنچا تو اس کے اندر کی بے اعتباری اور شک نے اسے پاگل بنا دیا۔ اس نے رحیلا کو کمرے میں جاتے ہی زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ رحیلا اپنی بے گناہی کی دہائی دیتی رہی، مگر نعمان کے دل و دماغ پر پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ اسے اندھا دھند مارتا رہا اور آخرکار غصے میں آ کر طلاق دے دی۔ نعمان نے جب طلاق دی تو اسے ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد حقیقت سامنے آئی۔ وہ بات جو کسی نے کہی تھی محض ایک جھوٹ تھا اور رحیلا بے قصور تھی۔ جب نعمان کو سچائی کا علم ہوا تو وہ شدید پچھتاوے میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ اس نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی ہے۔ نعمان نے بارہا رحیلا کے گھر والوں کے سامنے منتیں کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، مگر وہ جانتے تھے کہ اب یہ معاملہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہو سکتا۔ شریعت کے مطابق طلاق کے بعد اگر دوبارہ نکاح کرنا ہو تو حلالے کا عمل ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک آزمائش بھرا وقت تھا، لیکن آخرکار رحیلا کے گھر والوں نے حلالہ کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ جب اسکندر کے والد نے اسکندر کو آ کر بتایا کہ اسے رحیلا سے نکاح کرنا ہوگا تو اسکندر کی دنیا ہل گئی۔ راہیلا بی بی سے نکاح؟ اسکندر نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں درد اور بے بسی تھی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا بابا، راہیلا بی بی ہمیشہ میرے لیے ایک محترم ہستی رہی ہیں، میں ان سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اسکندر کے والد نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بیٹا، یہ ایک شرعی ضرورت ہے اور ان لوگوں نے ہمیشہ ہم پر احسانات کیے ہیں، یہ ان کی مجبوری ہے اور تمہیں یہ فرض نبھانا ہوگا۔ یہ نکاح صرف ایک رات کے لیے ہے اور صبح ہوتے ہی تمہیں انہیں چھوڑ دینا ہوگا۔ اسکندر کے دل میں شدید تکلیف تھی، مگر اپنے والد کے حکم کے آگے وہ بے بس تھا۔ آخرکار اسکندر نے دل پر بوجھ لیے رحیلا سے نکاح کی رضامندی دے دی۔ اس نکاح کی خبر نے اسکندر کو اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کروایا۔ نکاح کے بعد رات کو جب رحیلا کی ماں نے اسے اسکندر کے کمرے میں چھوڑا تو اس نے اسکندر سے آستہ سے کہا، بیٹا، یہ رات تم دونوں کے لیے ایک آزمائش ہے اور صبح ہوتے ہی تمہیں رحیلا کو چھوڑ دینا ہوگا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اسکندر اور رحیلا کے درمیان خاموشی تھی۔ دونوں کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اسکندر کرسی پر بیٹھا اور رحیلا خاموشی سے کمرے کے کونے میں کھڑی رہی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ نکاح صرف حلالہ کے لیے ہے اور صبح ہوتے ہی وہ الگ ہو جائیں گے۔ سکندر نے آستہ سے کہا، بی بی جی، یہ سب ایک مجبوری ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے اور آج بھی آپ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ صبح ہوتے ہی میں آپ کو چھوڑ دوں گا، یہ وعدہ ہے۔ سکندر اور رحیلا کمرے میں خاموش بیٹھے تھے۔ دونوں کے دلوں میں مختلف خیالات گردش کر رہے تھے۔ سکندر کی آنکھوں میں ندامت جھلک رہی تھی۔ وہ مسلسل رحیلا سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بی بی جی، میرا کوئی قصور نہیں تھا، سکندر نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا۔ مجھے بابا نے مجبور کیا تھا، میں کبھی بھی آپ کے ساتھ یہ ناانصافی نہ کرتا اگر میرے اختیار میں ہوتا۔ راہیلا خاموشی سے سکندر کی بات سن رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموش غصے کی جھلک تھی۔ وہ سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اچانک اس نے گہری سانس لی اور کہا، سکندر، دروازہ بند کرو۔ سکندر نے حیرانی سے راہیلا کی طرف دیکھا۔ کیا کہا بی بی جی؟ اس کے لہجے میں حیرت اور الجھن تھی۔ راہیلا نے دوبارہ سکون سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، سکندر، تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا دروازہ بند کرو۔ سکندر ابھی تک کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا، پھر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ جب وہ واپس مڑ کر آیا تو کمرے کا ماحول عجیب طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ راہیلا کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا جسے سکندر نہیں سمجھ پایا۔ بی بی جی، میں جانتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے مجرم ہوں، لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سب میرے بس میں نہیں تھا۔
بابا نے مجبور کیا اور مجھے یہ نکاح کرنا پڑا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت مشکل وقت تھا، لیکن میرے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ اسکندر کی آواز میں پچھتاوا اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ راہیلہ نے گہری نظر اسکندر پر ڈالی اور پھر آہستہ سے بولی، تمہیں پتا ہے اسکندر، میں نے ہمیشہ تمہیں ایک دوست اور اپنے گھر کے فرد کی طرح سمجھا، لیکن اس رات نے سب کچھ بدل دیا۔ تم نے خود کو میرے لیے بے وقت کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئی اور کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ اسکندر نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، بی بی جی، میں ہمیشہ آپ کی عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ آپ میری ہر بات پر یقین کریں، میں کچھ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ راہیلہ نے تھوڑا آگے بڑھ کر اسکندر کی طرف دیکھا۔ اسکندر، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تم نے وہی کیا جو تمہارے بابا نے کہا، لیکن تم نے ایک بار بھی اپنے دل کی بات نہیں سنی۔ تم نے سوچا بھی نہیں کہ اس رات میں نے کیا محسوس کیا ہوگا۔ اسکندر نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ میں سمجھتا ہوں بی بی جی، اگر میں کیا کرتا، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ بابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اور میں ان کے حکم کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ راہیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسکندر، تم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگا کہ میں اس رشتے میں کتنا ٹوٹ چکی ہوں۔ تمہاری یہ معذرت میری تکلیف کو کم نہیں کر سکتی۔ راہیلہ اور اسکندر نئے شہر میں ایک ساتھ اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کر چکے تھے۔ راہیلہ کی آنکھوں میں ایک نئی امید اور سکون تھا۔ اس نے اس شہر میں ایک نیا گھر بنانے کا ارادہ کیا تھا، جہاں وہ اور اسکندر ایک نئی زندگی شروع کریں گے، ماضی کے تمام زخموں اور تلخیوں کو پیچھے چھوڑ کر۔ ایک شام جب دونوں نے ایک لمبے دن کے بعد کام ختم کیا، اسکندر نے راہیلہ کی طرف محبت بھری نظر ڈالی۔ وہ تھکی ہوئی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ اب بھی اسکندر کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ بی بی جی، آج آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھانا تیار کروں گا، اسکندر نے آہستہ سے کہا مسکراتے ہوئے۔ راہیلہ حیرت سے بولی، اسکندر تم؟ وہ جانتی تھی کہ اسکندر نے کبھی کھانا نہیں بنایا تھا، لیکن اس کی محبت اور خلوص نے اس کے دل کو پگھلا دیا۔ اسکندر نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بی بی جی، آج میں سب کچھ خود کروں گا، آپ بس آرام کریں۔ کچن میں اسکندر نے اپنی پوری توجہ دی اور جلد ہی ایک سادہ لیکن لذیذ کھانا تیار کر لیا۔ اس نے محبت سے پلیٹ میں کھانا لگایا اور راہیلہ کے سامنے بیٹھ کر کہا، آج آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ راہیلہ مسکراتے ہوئے اسکندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں محبت کے جذبات موجزن تھے۔ اسکندر نے نرمی سے ایک نوالا اٹھایا اور اسے راہیلہ کی طرف بڑھایا۔ راہیلہ نے نوالا لیا تو اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی۔ اس لمحے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ گئے تھے۔ تم نے یہ سب میرے لیے کیا؟ راہیلہ نے دھیرے سے پوچھا۔ اس کی آواز میں حیرت اور محبت جھلک رہی تھی۔ اسکندر نے نرمی سے جواب دیا، بی بی جی، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے اور اب میری باری ہے کہ میں آپ کا خیال رکھوں۔ کچھ دیر بعد جب راہیلہ کچن کی طرف جا رہی تھی، اچانک اس کا پاؤں پھسلنے لگا۔ وہ تقریباً گرنے ہی والی تھی کہ اسکندر نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک سا گیا۔ راہیلہ کی سانسیں تیز ہو گئی اور وہ اسکندر کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اسکندر نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کو گرنے نہیں دوں گا بی بی جی، کبھی بھی نہیں۔ راہیلہ نے اسکندر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا کر کہا، تم ہمیشہ مجھے سہارا دو گے اسکندر۔ اسکندر نے اس کے بالوں کو ہلکے سے چھوا اور دھیرے سے جواب دیا، ہاں ہمیشہ۔ یہ لمحہ دونوں کے درمیان محبت کی گہرائی کو اور بھی بڑھا گیا۔ اس رات جب دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے تو اسکندر نے راہیلہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور کہا، بی بی جی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ میری زندگی ہیں اور آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ راہیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے نرمی سے اسکندر کی طرف دیکھا اور کہا، اسکندر تم میرے لیے وہ روشنی ہو جو میرے اندھیروں کو دور کرتی ہے۔ میں خوش ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو۔
یہ رات دونوں کے لیے ایک یادگار لمحہ تھی، جہاں محبت نے ان کے دلوں کو اور بھی قریب کر دیا۔ نعمان کو جب پتا چلا کہ اسکندر اور رحیلہ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے پورے خاندان میں ہنگامہ برپا کر دیا اور فوراً پولیس میں شکایت درج کروا دی۔ خاندان میں ایک نئی بحث چھڑ گئی، لوگ مختلف باتیں کرنے لگے اور ہر طرف بے چینی پھیل گئی۔ پولیس نے فوری کارروائی کی اور اسکندر اور رحیلہ کو ڈھونڈ کر گرفتار کر لیا۔ دونوں کو کراچی واپس لایا گیا، جہاں اسکندر کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ رحیلہ حیران اور پریشان تھی کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ پولیس افسر کے پاس گئی اور سوال کیا، اسکندر کو کیوں قید کیا گیا ہے؟ پولیس افسر نے سنجیدگی سے جواب دیا، نعمان صاحب نے آپ دونوں کے خلاف شکایت کی ہے۔ یہ سنتے ہی رحیلہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ چلائی، نعمان کون ہوتا ہے میری شکایت کرنے والا؟ پولیس افسر نے جواب دیا، وہ آپ کا شوہر ہے، اسی لیے اس نے شکایت کی۔ یہ سن کر رحیلہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے زور سے کہا، نہیں، اسکندر میرا شوہر ہے، نہ کہ نعمان۔ اس کی آواز میں نہ صرف غصہ تھا بلکہ ایک مضبوط دعویٰ بھی تھا۔ پھر اس نے پولیس کے سامنے پوری سچائی بیان کی کہ کس طرح نعمان نے اس پر ظلم کی اور کس طرح اس نے طلاق دی۔ اتنے میں رحیلہ کے گھر والے بھی تھانے پہنچ گئے۔ وہ بھی حیران اور پریشان تھے، لیکن انہوں نے پولیس کو تصدیق کر دی کہ اسکندر اور رحیلہ کا نکاح ہوا ہے اور سکندر ہی رحیلہ کا اصلی شوہر ہے۔ پولیس افسر نے ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور سچائی سامنے آنے پر نعمان کو فوراً گرفتار کر لیا۔ نعمان کے ظلم اور جھوٹ کا پردہ چاک ہو چکا تھا۔ اس کی حرکات نے اسے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ جب اسکندر کو حوالات سے رہا کیا گیا تو رحیلہ نے سکون کی سانس لی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ رحیلہ نے دھیرے سے اسکندر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب ہم آزاد ہیں اسکندر، اب ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ اسکندر نے مسکراتے ہوئے کہا، بی بی جی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا ہمیشہ ساتھ دوں گا، اور آج ہم نے وہ لڑائی جیت لی۔ دونوں کے گھر والے بھی اب ان کے ساتھ تھے اور رحیلہ اور اسکندر کو خوشی خوشی گھر لے جایا گیا۔ وہاں پر ایک نئی زندگی ان کی منتظر تھی، جہاں اب کوئی خوف یا درد باقی نہیں تھا۔ رحیلہ اور اسکندر نے ایک ساتھ ایک نئی شروعات کی۔ ان کے دلوں میں محبت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کا ہمیشہ ساتھ دیں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ ان کی زندگی اب سکون، محبت اور خوشیوں سے بھرپور تھی۔ یوں کہانی کا اختتام خوشگوار انداز میں ہوا، جہاں محبت، اعتماد اور سچائی نے ہر رکاوٹ کو دور کر دیا۔ رحیلہ اور اسکندر کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا، جہاں دونوں نے مل کر اپنے خوابوں کا گھر بنایا اور اپنی محبت کو کامیابی کا تاج پہنایا۔